अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये थोड़े से वक्त में मैंने बहुत सा मवाद जो है वो लिखने की कोशिश की है, और ये मेरी रफ़ कॉपियाँ हैं और इनको मैं फेयर नहीं कर सका। तो कहीं जो थोड़ा बहुत रुकाव होता है उसके कता नज़र बात आपकी समझ में आएगी इंशाल्लाह। तो अब्बा जान ने, जब मैं छठी जमात में था, तो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जब वो एक हॉस्पिटल शिप जो डरबन साउथ अफ्रीका से मरसे फ्रांस के दरमियान शटल करता था के बारे में वाले साहब ने एक वाक़या सुनाया। बताने लगे कि दो जहाज़ थे, एक के ये और दूसरे के एक हिंदू डॉक्टर इंचार्ज था। दार ए सलाम में उन्होंने जहाज़ों में तेल डलवाने के लिए रुकना था। जब फारिग होकर जहाज़ चलने लगे तो उनको हिंदू डॉक्टर के जहाज़ में भेज दिया गया और हिंदू को उनके में। उनका जहाज़ पहले रवाना हुआ और दूसरा 1 घंटा के बाद। थोड़ी दूर गए थे कि जर्मन हवाई जहाज़ों ने आकर बमबारी शुरू कर दी। पिछले जहाज़ पर बम गिरा। वालिद साहब केबिन में जाकर सजदे में गिरकर दुआएं करने लगे थे। जब बाहर आए तो दूसरे जहाज़ को आग लगी हुई थी और वो पहलू की तरफ झुककर डूब रहा था। उसके डूबने के बाद ये लोग वहाँ पहुँचे तो बॉयलर के फटने से उबलते हुए तेल में शिप के स्टाफ के अफराद और कुछ मरीज़ पकौड़ों की तरह तलकर मर चुके थे। कुछ को लाइफ गार्ड्स पहने और कुछ को पानी में डुबकियां लगाते हुए इन्होंने बचाया। जब जंग ख़त्म हुई तो वालिद साहब को नॉन कम्बैटेंट डॉक्टरों को मिलने वाला हाईएस्ट अवार्ड OBI यानी ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया दिया गया। उनके अंग्रेज़ कमांडर ने साइटेशन में कहा कि डॉक्टर रमज़ान के मातहतों का कहना है कि अगर डॉक्टर रमज़ान जहाज़ पर ना होते तो वो कभी का डूब गया होता। वालिद साहब ने कभी किसी को इस अवार्ड के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ हमें घर वालों को पता था। जब वालिद साहब फालिज से साहिब फराश थे और मेरी बहन की शादी होने वाली थी तो हमारे घर में चोरी हुई। बहन की शादी के लिए ख़रीदा हुआ जेवर और वालिद साहब का आधे पाउंड के करीब वज़न का सोने का खूबसूरत मेडल, जिस पर शेर की हाथ में तलवार थामे शबी थी, चोरी हो गए। महल्ले में फुरकान फोर्स का इस्माइल बटवा रहता था। उसके रिश्तेदारों में से कुछ ख़वातीन ने मेरी वालदा को बताया कि चोरी इस्माइल ने की है, और हमने उसे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? डॉक्टर साहब नेक और बीमार हैं और तुमने उनके साथ क्या किया? लेकिन आपको बशीर के कत्ल के ताल्लुक से भी पता लगा होगा कि अमूर आमा ने पुलिस, जिसे हमेशा जमात 3 वक्त का खाना पहुंचाती और पैसे भी देकर अपने हाथ में रखती रही है, को अमूर आमा वाले अपने बंदे और असल मुजरम की बजाय किसी दूसरी मासूम पार्टी पर शक दिलाकर पिटवा देते रहे हैं। और भांबड़ी ने बशीर के कत्ल के ज़िमन में भी बशीर के सब्ज़ी की दुकान में हिस्सादार शरीफ और रबवा के भंगियों का नाम लेकर उन्हें पिटवाया था। पता लगा है कि शरीफ और उसकी बीवी सदीक़ा कनाडा में ही कहीं हैं। अगर किसी को उनका नाम मालूम हो या वो ख़ुद वीडियो को देखें तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें। मैं मिसिसागा ओंटारियो में रहता हूँ, पाकिस्तान पोस्ट में लिखता हूँ, और मेरे कॉलम के साथ मेरा टेलीफोन नंबर 2896331021 लिखा रहता है। 2896331021। मैं 3 साल कबल अफ्रीका में केनिया और तांजानिया गया। दार ए सलाम में मैं वहाँ जाना चाहता था जहाँ वालिद साहब के जहाज़ ने रुक कर तेल लिया था। बंदरगाह में समुंदर के किनारे जाने की कोशिश कर रहा था तो सिक्योरिटी गार्डों ने रोक कर पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सारा किस्सा बताया
اور کہا وہ جگہ دیکھنے کے لیے کینیڈا سے آیا ہوں۔ بولے چلو ہم تمہیں وہاں لے چلتے ہیں۔ کوئی 2 فرلانگ چلنے کے بعد مجھے وہ ایک پرانے پیئر پر لے گئے جہاں جو استعمال میں نہیں تھا۔ بولے دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کے جہاز یہاں رک کر تیل ڈلواتے تھے۔ میں چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر کوئی 5 منٹ والد صاحب مرحوم کی یاد میں آنسو بہاتا رہا۔ دونوں ملکوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ افریقن ہندوستان کی آزادی سے پہلے آ کر آباد ہوئے ہندوستانیوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایڈی امین نے بھی انہیں اپنے ملک سے نکالا تھا۔ مجھے جو ٹیکسی ڈرائیور نیروبی ایئرپورٹ سے ہوٹل لے گیا اور اس نے اس فاصلے کے صرف $15 لیے جس کے ٹورانٹو میں $40 سے کم نہ ہوں۔ میں نے نیروبی میں 3 دن رکنا تھا۔ اس سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں 3 دن کے لیے ہائر کروں تو صبح سے شام تک ایک روز کے کتنے پیسے لوگے؟ تمہارا کھانا میرے ذمہ ہوگا۔ بولا 1 دن کے $30۔ مجھے یقین نہ آیا اور میں نے اسے 3 دن کے لیے انگیج کر لیا۔ وہ میرے ساتھ بہت فرینک ہو گیا۔ ایک دن کہنے لگا ہم تم ہندوستانیوں کو پسند نہیں کرتے۔ بولا تمہارے مقابلے میں انگریز فرشتہ ہیں۔ انگریز عورت کالے سے شادی کر لے گی اور ان میں انسانیت ہے۔ ہندوستانی کبھی اپنی بیٹی کی کالے افریقن سے شادی نہیں ہونے دے گا۔ ہندو پاک کہ سب ہندو، سکھ اور مسلمان سخت ڈرے ہوئے تھے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش میں تھے۔ البتہ اسماعیلیوں کا کچھ لحاظ تھا جنہوں نے کثرت سے وہاں اسپتال، اسکول اور یونیورسٹیاں بنائیں، اور ہر شہر میں کسی سڑک کا نام آغا خان کے نام پر ہے۔ احمدی جو ربوہ میں شیخیاں مارتے ہیں، ہم نے افریقہ میں یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ وہاں میں نے بہت سوں سے پوچھا، کوئی ان کے نام سے بھی واقف نہیں تھا۔ معذرت خواہ ہوں کہ والد صاحب کا نام آنے پر بے قابو ہو جاتا ہوں۔ ان کی زندگی میں تو ان کی قدر نہ کر سکا۔ اب جو لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان جیسے انسان اب پیدا نہیں ہو رہے۔ جب بھی پاکستان جاتا ہوں تو ان کی قبر پر جا کر کہتا ہوں میں نے آپ کو بہت ستایا، مجھے معاف کر دیں، پر میں نے آپ کے جگر کے ٹکڑوں پوتے پوتیوں کی حتی الامکان آپ کی خواہش کے مطابق تربیت کی اور الحمدللہ وہ اچھے انسان نکلے ہیں۔ یہاں ہم ہومو سیکشولیٹی اور پردے وغیرہ پر بات چیت کریں گے، جن کی قباحتوں سے ربوہ ایک کعبہ خانہ بن گیا۔ اس تعلق سے مشاہدات و تحقیقات کی روشنی میں مسائل پر غور کرتے ہیں۔ آج کل عام طور پر مغربی سوسائٹیوں میں جو ہم دیکھتے ہیں اور جو ہومو سیکشولیٹی عرب اور دوسرے ممالک میں ہے، ان میں فرق ہے۔ مرد اور عورت میں مردانہ اور زنانہ دونوں ہارمون ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی میں ان کا تناسب نارمل سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ مثلا ایک فرد بظاہر شکل و شباہت سے لڑکی ہوگا، لیکن اس کے طور طریقے مردانہ ہارمون زیادہ ہونے کے باعث نسوانیت سے ہٹ کر ہوں گے، تو اس کے جذبات مردانگی کی طرف ہوں گے۔ وہ لڑکیوں کو پسند کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سرجری سے اپنے اعضائے مخصوصہ کو قدرے مردوں کی طرح بدل لے۔ اسی طرح اس سے مخالف بھی ہوتا ہے۔ تاہم جس ہومو سیکشولیٹی کا ہم افغانستان، پاکستان اور خصوصاً ربوہ میں مشاہدہ کرتے ہیں، وہ مردوں اور عورتوں میں فطرت کے خلاف
غلط قسم کی رکاوٹیں مثلاً برقع یا عورتوں کو مردوں سے الگ رکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ قدرت نے نر اور مادہ میں ایک دوسرے کو پسند کر کے بلا واسطہ ایک دوسرے کو ازدواجی زندگی کے لیے چننے کا طریق سکھایا ہے، لیکن مذہبی معاشروں میں بیچ میں دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں اور اس کے ریئیکشن میں جذباتی آؤٹ لیٹ ہم جنس پرستی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر پردہ ایکسٹریم صورت اختیار کر لے تو ہم جنس پرستی کے علاوہ اور بہت سی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ مسلم ممالک میں اگر نوجوان لڑکا اور لڑکی پارکوں میں اکٹھے بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں تو اکثر انہیں پیٹا جاتا ہے یا پولیس اسٹیشن لے جا کر سختی کی جاتی ہے، حالانکہ جوان ہونے پر جائز بندشوں کے ساتھ ان کا آپس میں مل کر ایک دوسرے کو سمجھنا فطری فعل ہے۔ خصوصاً اسلامی معاشروں میں اس فعل میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھپ چھپا کر جنسی تعلقات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ربوہ میں لڑکیاں غیر فطری پابندیوں کے بنا پر شاپنگ کے بہانے داؤد جنرل سٹور میں جمع ہوتی تھی اور وہاں مرزا نعیم جیسے شکرے بھی پہنچتے تھے، تو ناجائز تعلقات میں بعض لڑکیاں وہاں سے پریگننٹ ہو جاتی تھیں۔ برقع عربوں کی بدو کلچر سے آیا، جہاں عورتوں کو خیموں میں مقید کر کے رکھا جاتا۔ برقعے کے لیے یہ جواز پیش کیا جاتا ہے کہ عورت کو دیکھ کر مرد کو گناہ کی ترغیب ہوتی ہے، تو کیا عورت جب برقعے میں سے مردوں کو دیکھتی ہے تو اسے گناہ کی ترغیب نہیں ہوتی؟ بے شک مغربی تہذیب میں طریانی کا رواج دوسرا ایکسٹریم ہے جس سے امورالٹی عام ہوئی، لیکن برقعوں کے اندر زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو لباس اور حجاب ملالہ یوسف زئی پہنتی ہے اس کا پوری مغربی دنیا احترام کر رہی ہے، اور اب بعض غیر مسلم خواتین کو بھی سر پر دوپٹہ اوڑھے دیکھا جانے لگا ہے۔ ہاں، جو ہومو سیکشولیٹی کی بات ہو رہی تھی، پاکستان، ہندوستان اور خاص طور پر ربوہ کے ماحول میں آپ کا بچہ محفوظ نہیں ہوتا۔ اسکولوں میں استاد بھی اس لت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہاں گے لوگ الگ رہتے ہیں۔ اسکولوں میں اس غیر فطری فعل سے حتی الامکان حتی الوسع آپ کے بچے محفوظ ہوتے ہیں۔ تاہم لڑکوں اور لڑکیوں میں امورالٹی نے یہاں بھی معاشرے کو قدرے خراب کر رکھا ہے۔ اگر ماں باپ ٹھیک ہوں اور بچوں کی تربیت ٹھیک ہو تو مسلمانوں کے معاشروں والی پابندیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں پر کھیلیں اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بچوں میں بدیوں سے بچ کر رہنے کا ذریعہ ہیں، اور ادھر دھیان دینے والے گھرانے ٹھیک ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال ربوہ کا ماحول منافقت کا ماڈل ہے، اور اس کی بڑی وجہ اس معاشرے کو رول اور کنٹرول کرنے والا مرزا خاندان ہے۔ میں اسکول کے وقت میں ایک بار قافلے کے ہمراہ قادیان گیا۔ کراچی سے ایک سیٹھ صاحب نے درویشوں کے لیے کمبل دیے۔ سب کو ایک ایک کمبل سامان میں رکھنے کے لیے دیا گیا کہ قادیان جا کر تنظیم کے حوالے کر دیے جائیں۔ وہاں میں اپنی بہن کے جیٹ کے گھر ٹھہرا، اور جب میں نے ان سے کمبل کے بارے میں پوچھا کہ کس کو دینا ہے تو انہوں نے کہا یہ کمبل درویشوں تک نہیں پہنچیں گے، اسے یہیں رہنے دو۔ انہیں بیچ کر میاں وسیم، وہاں کا حضرت صاحب اور اس کے چمچے عیش کریں گے۔ تو میں نے وہ کمبل بہن کے جیٹ کو دے دیا۔ لیکن بندہ ان درویشوں سے پوچھے تم نے یہ غلامی کیوں قبول کی؟ اس غلامی کی بنا پر میں نے مشاہدہ کیا کہ وہاں درویشوں کے بچے ڈرگز میں مبتلا تھے۔ اور منافقت کی ایک اور مثال کے بارے میں سنیں۔ ایک بار ہم بچوں کو لے کر پاکستان اور وہاں سے ہندوستان گئے، قادیان میں بھی گئے۔ قادیان سے کشمیر جانے کا پروگرام ہوا۔ معاف کیجیے، ذرا یہ مکس ہو گیا۔
ہمارے رشتہ داروں نے کہا کہ وہاں بجائے ہوٹلوں میں ٹھہرنے کے کشمیر میں ہم ان کے رشتہ داروں کے گھر میں ٹھہر سکتے ہیں اور جو پیسے ہوٹل میں دینے ہیں اس سے آدھے اس فیملی کو دے دیں۔ انہوں نے رہنمائی کے لیے اپنی بیٹی کو ساتھ کر دیا جو برقع پہنے تھی۔ باپ نے اسے کہا کہ بٹالہ جا کر برقع اتار دینا، تو والدین مرزا خاندان سے منافقت، غلامی اور امورالٹی سیکھتے ہیں اور بچے والدین سے۔ کینیڈا میں میں اپنی بہن کو دیکھتا کہ وہ اور دیگر احمدی خواتین بھی جب کام پر جاتی ہیں تو ننگے سر ہوتی ہیں اور بے باک دوسروں سے باتیں کرتی ہیں، لیکن جب احمدیوں کی محفلوں اور مسجدوں میں جانا ہو تو دوپٹے اور برقعے پہن لیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی غلامی یہ لوگ خود اپنے اوپر وارد کرتے ہیں۔ کبھی بہت سے بچے والدین کی منافقت اکثر بچے والدین کی منافقت کو دیکھ کر باغی ہو جاتے ہیں۔ خود ہمارے بچے کہا کرتے ہیں کہ دیسی لوگ دنیا کے سب سے بڑے ہپوکریٹ ہیں۔ وہ دیسیوں کے لیے پیکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر سب مسلمانوں کی منافقت دیکھیں کہ کہا جاتا ہے سود حرام ہے، لیکن سب سود لیتے اور دیتے ہیں۔ سود کے تعلق سے بھی یہ تھا کہ مدینہ میں یہودی ضرورت مند غریبوں کو سود پر پیسہ دیتے تھے اور ایکسپلائٹ کرتے تھے۔ کسی غریب کو اس کا گھر گروی رکھوا کر قرض دے دیا جاتا، پتہ ہوتا کہ وہ رقم واپس نہیں کر سکے گا، اور پھر کچھ ماہوار قسطیں لینے کے بعد جب وہ مزید قسطیں نہ دے سکتا تو اس کے گھر پر قبضہ کر لیا جاتا۔ تو ایکسپلائٹیشن حرام ہونی چاہیے، نہ کہ سود۔ دیکھیں، روپیہ محنت اور جائیداد کا بدل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا گھر 2 لاکھ کا ہے تو جب مکان کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے تو 2 لاکھ کو کرائے پر کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ ایکسپلائٹیشن اب سب مسلمان کرتے ہیں۔ پٹھان جو یہودیوں کے لاسٹ ٹرائبز ہیں، سود پر قرض دے کر یہودیوں والی ایکسپلائٹیشن، جسے لون شارکنگ کہتے ہیں، کرتے ہیں۔ بلکہ ان میں تو عورتیں بھی گروی رکھی جاتی ہیں۔ مرزا خاندان کیسے امیر ہوا؟ یہ احمدیوں کے چندوں کو سود پر بینکوں میں رکھتے اور سود کی رقم سے عیاشی کرتے اور زمینیں وغیرہ خریدتے۔ مرزا ناصر اور اس کے باپ نے احمدیوں کے چندوں سے شپنگ کمپنیوں کے حصے خرید کر دولت کمائی، اور لوگ بیوقوف بنتے رہے اور بن رہے ہیں۔ مسلمانوں نے حرم یعنی مرغیوں کے دڑبے کی طرح بے شمار عورتیں رکھنا ایجاد کیا۔ 4 بیویاں رکھو اور 20 کنیزیں بھی رکھ سکتے ہو۔ ملک فتح کرو تو عورتیں آپس میں بانٹ لو، اور یہی اب بھی ہو رہا ہے۔ ترکی کے محلوں کو جا کر دیکھیں، اسی طرح کنجر خانے نظر آتے ہیں جیسے قادیان اور ربوہ میں قصر خلافت۔ قصر کے معنی محل تو دنیا داروں کے ہوتے ہیں۔ صوفیہ کرام کیا محلوں میں رہتے تھے؟ کیا ان کی 20 عورتیں ہوتی تھیں؟ جو مرزا خاندان کا حال ہے اس سے بدتر سعودی عرب کے شاہی خاندان کا ہے۔ گوتم بدھ کی کوئی 10-20 عورتیں تھیں، اس نے تو ایک کو بھی چھوڑ کر ساری عمر اللہ کے نظام کو سمجھنے میں لگا دی۔ گرو نانک کی کتنی بیویاں تھیں؟ ساری عمر سچائی کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ گو بعد میں مغلوں کے سکھوں پر ظلم کی وجہ سے گرو گوبند سنگھ نے ان کو وحشی بنا دیا۔ گرو گوبند سنگھ کی لکھی 10ویں کتاب میں لکھا ہے، خوب شراب پیو، تمہارے لیے اچھی ہے۔ قریب کی دوسری خواتین، بھابھیوں، کزنوں، چاچیوں، مامیوں وغیرہ سے بھی جنسی تعلق رکھ سکتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے۔ آپ اگر نہیں مانتے تو ٹورانٹو کے اخبار ٹورانٹو سٹار میں اس تعلق سے چھپے مضمون کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا۔ 1 ہفتہ کے لیے آیا تھا، مواد تو بہت ہے لیکن اب تھکاوٹ کا غلبہ ہونے لگا ہے۔ بیچ میں 1 دن ہے اور پرسوں الصبح مجھے فلائٹ لینی ہے۔ تھوڑا سا ریسٹ کروں گا، لیکن آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ آئیے سب مل کر سیدھی سادی صاف ستھری راہوں کی تلاش کریں، یعنی صراط المستقیم کی، اور اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کریں۔ اللہ کی کائنات اور اس کے قوانین کو سمجھیں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آخر میں کہوں گا کہ مغربی دنیا کی سوسائٹی میں ڈرگز اور جنسی برائیاں